आदाब नाजरीन, हिंद टाइम के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में आपका ये दोस्त सलीम अमरोही एक बार फिर आपके दरमियान एक अहम शख्सियत के साथ हाजिर है। नाजरीन, आज के इस शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत प्रोफेसर अलीउल हसन रिजवी साहब हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शख्सियत प्रोग्राम में, आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब एक माहिर तालीम की हैसियत से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। एक आलिम की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से, एक बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जो आपकी खिदमात हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। IIT कानपुर से आपने PhD की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है और आप एक प्रोफेसर की हैसियत से हिंदुस्तान की जो अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर से AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली है, साथ ही साथ इन यूनिवर्सिटी में जो आपकी खिदमात रही हैं बहैसियत प्रोफेसर, वो तो अपनी जगह अहम हैं ही हैं। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आपने अपने मुल्क का नाम बैरून मुल्क में भी किया, यानी आपकी खिदमात वो आप हिंदुस्तान से बाहर सफ़र करते हैं और मलेशिया में UNI में आपकी जो खिदमात हैं वहाँ हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ जैसी यूनिवर्सिटी में भी आप बहैसियत प्रोफेसर आपकी खिदमात जारी रही हैं। तो इस हवाले से भी आपकी बड़ी अहम शख्सियत है। एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, एक अजीम खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, एक इल्मी, अदबी और एक मज़हबी और एक बहुत बड़े खानवादे से आपका ताल्लुक़। आपके बुज़ुर्गवार आपके वालिद मोहतरम सैयद ज़फ़रुल हसन रिज़वी साहब की शख्सियत पूरी दुनिया में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आपके इतने काम हैं कि अगर मैं सिर्फ आपके वालिद मोहतरम के हवाले से भी गुफ्तगू करूँ तो पूरा एपिसोड उसी में गुजर जाएगा, क्योंकि आप उनकी जो किताबें आई हैं और जो उनके काम हैं उस हवाले से काफ़ी कुछ गुंजाइश है कि बोला जा सकता है और गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन हम बात करेंगे प्रोफेसर अलीउल हसन साहब से, और क्योंकि हमारे मकसद भी इस शख्सियत प्रोग्राम में जो ये ख़ास हम मकसद लेकर चले हैं कि अपने किसी मेहमान से हम दरख्वास्त करते हैं कि कुछ वक्त हमें वो दें और अपने वो तजुर्बात हमारे इस चैनल के ज़रिए हमारे जो नई जनरेशन है उनसे वो अपने तजुर्बात शेयर करें, ताकि वो हमारी नई जनरेशन उससे कुछ इस्तेफादा कर सके। तो ये जहन में रखते हुए हमने डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की कि डॉक्टर साहब हमें कुछ आपका वक्त चाहिए, हम आपसे चाहते हैं कुछ गुफ्तगू करें। तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के यानी पेपर्स और लेक्चर्स भी ऐसे हैं, कुछ रहे हैं कि जो आप UK और अमेरिका वगैरह में भी आपके पेपर शाया हुए हैं और आपके जो सेमिनार्स अटेंड किए हैं वो भी अपनी एक पहचान अलग रखते हैं। आपको मुख्तलिफ़ तंजीमें अवार्ड दे चुकी हैं, वो भी अवार्ड जो मिलना होता है वो ऐसे ही किसी को एजाज़ नहीं दिया जाता, उनके काम देख कर दिया जाता है। तो ये मैं अगर डॉक्टर साहब के उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा तो उनका तारुफ में भी काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। बस मैं अभी चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हम अपने मेहमान से सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपकी तो वैसे भी माहिर तालीम के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं और सबसे बुनियादी जो इंसान का जो सफ़र होता है उसमें तालीम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपका तालीमी सफ़र जो रहा वो कहाँ रहा, और थोड़ा सा अपने खानवादे के हवाले से हमारे इशारतन हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इल्मी सफ़र की गुफ्तगू की है। तो बनारस से इब्तिदाई तालीम के बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की हैसियत से अपना सफ़र शुरू किया। अच्छा, बनारस के बाद तालीमी सफ़र में अलीगढ़ भी आना हुआ जी। तो और वहाँ से BTech और MTech, अच्छा, और फिर वहीं पर मुझे एज ए लेक्चर तकर्रुर मिला हुआ, माशाअल्लाह। और फिर मैं IIT कानपुर से मैंने PhD हासिल किया जी। एक फील्ड है इंजीनियरिंग में जिसे एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जी ख़ास फील्ड है जी, जिसमें मशीन्स जितनी भी बनाई जाती हैं जी वो इंसानी अक़दार को पेश नज़र रखते हुए। अच्छा, मसलन ये कि कोई मशीन है उस पर आदमी अगर झुक के काम कर रहा है तो ये गलत है, पोस्चर उसका सही होना चाहिए। अच्छा। तो मशीन को इस आदमी के ऊपर आदमी को मशीन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि मशीन को आदमी पे डिपेंड करना चाहिए। ये बुनियादी उसका मकसद है, फील्ड ऑफ एर्गोनॉमिक्स है। अच्छा। जहाँ मैंने IIT कानपुर में भी
جو میرا تحقیقی میدان تھا وہ ایرگونامکس تھا جی اور اس میں بھی میں نے ایک 2 ویلرس جی کے ایک نئے ڈیزائن کا تصور پیش کیا. اس میں یہ تھا کہ آپ کے جو خاص طور سے لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈ لوگ ہیں جی ان کے اعتبار سے ان مشینوں کو بنانا چاہیے. اچھا. اور اس کا تعلق برین سے ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو اس طرف کا جو برین ہے وہ ادھر کے اعضاء کو گورن کرتا ہے اور ادھر کا ادھر کرتا ہے. اچھا اچھا. اور اس میں وہ 1967 میں ڈاکٹر اسپیری تھے, انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا اس میڈیسن میں. جی. تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو مختصراً یہ کہ اس کے اعتبار سے پھر میں نے وہاں پہ ایک نیا کنسیپٹ ڈیزائن کر پیش کیا تھا, اور وہاں کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دوبارہ میں واپس آیا اور وہاں پھر ایز پروفیسر میرا تقرر ہوا. تو اس وقت ینگسٹ پروفیسر تھا میں وہاں پہ. ماشاء اللہ. ہاں, اور پھر وہ میرے بہت سے طلبہ تھے, پڑھائے ہوئے اس لڑکے تھے, اسٹوڈنٹس تھے. وہ جامعہ ملیہ میں لیکچرشپ ہو گئی تھی ان کی, اور مگر پی ایچ ڈی ان کی نہیں ہو پائی تھی. تو ان کا بہت اصرار ہوا کہ بس آپ تھوڑے دن آ جائیے ہمارے یہاں. تو خیر پھر میں جامعہ ملیہ میں آ گیا اور یہاں پر ایز پروفیسر میں کام کرتا رہا. مگر جب ایک آدمی باہر نکلتا ہے تو پھر اپنے گھر کے باہر اسے چھوٹا گھر ملے مگر بڑا شہر اگر ہے تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا. جامعہ ملیہ کے بعد پھر میں ملیشیا چلا گیا, وہاں میں نے پڑھایا, پھر اور مختلف ممالک میں گیا, یو ایس میں, یو کے میں. اور یہ علمی سفر میرا جو رہا وہ عجیب برجلوس رہا کہ اس میں ہماری جو سائنسی دنیا کی دنیا تھی وہ اور تھی, اور مذہبی دنیا کی دنیا اور تھی, اور ان دونوں کا مکسچر میرے ذریعے ہوا. ارے واہ. مثلا یہ کہ انگلینڈ میں, لندن میں میری تقریریں ہوئی, یو ایس میں, نیو جرسی میں, واشنگٹن میں مجلسوں کا سلسلہ رہا. ہاں, میں ناظرین ایک ڈاکٹر صاحب احمد ناظرین یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ ایک مذہبی اور علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ہی نہیں ہیں, بلکہ آپ اس میں بڑی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں. باحثیت شاعر بھی اور بہت اچھے ذاکر اہل بیت بھی. آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی جو آپ کی مذہبی تقاریر ہیں, خصوصی طور سے جو آپ کی سیریز وائز ہیں, یعنی معراج کے حوالے سے ہے یا غدیر کے حوالے سے ہے, کچھ موضوعات تو ایسے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بار بار چاہتے ہیں, آپ کے سننا چاہتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مجالس, جو تقریریں آپ کی یو کے وغیرہ میں بھی جو دیگر ممالک میں ہوئی ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو دونوں سفر ایک ساتھ چل رہے تھے, اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اپنی قوم ہی کے لوگ ہوں, بلکہ ایک عمومی طور پہ ہاں امت مسلمہ. وہ اس لیے بسا اوقات ایک پرابلم یہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں بھی کہ وجود الوہیت پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے اور دہریت اپنی فضا پھیلائی ہوئی ہے. تو ان سب معاملات میں بھی رہے. تو وہاں سے پھر اس کے بعد ملیشیا کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا, اور وہاں پہ کافی دنوں رہا آپ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں. اور وہاں کا جو علمی معیار ہے وہ بہت بلند ہے, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹلی یو ایس سے گورن کرتے ہیں اپنے پورے ایجوکیشن پالیسی. جو امریکہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے, اور امریکنس آتے ہیں وہاں ان کی ڈگریز کو, ان کے افیئرس کو دیکھنے کے لیے. میرے سامنے جب ایک بار وہ آئے تھے تو آپ سمجھے تقریباً 40-50 پروفیسرس وہ آئے تھے معائنہ کرنے خالی. کنگ عبدالعزیز. تو وہ ایک عجیب ماحول تھا. بالکل ایک اچھا ایکسپیرینس بھی آپ کو اس میں. اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ساری ذمہ داریاں میرے سر تھیں وہاں بھی. تو یہ سب رہا. اس کے بعد پھر میں یہاں انڈیا آ گیا, حالانکہ بہت مشکل سے مجھے وہاں سے چھوڑا گیا, اور 12 وہ الگ تفصیل ہے. اور یہاں آنے کے بعد پھر الفلاح یونیورسٹی نے, یہ ایک یونیورسٹی یہاں ہریانہ میں قائم ہوئی تھی جس کے اسٹیبلش کرنے میں میں بنیادی میرا کام تھا. وہاں
میں جب جامعہ ملیہ میں آیا تو وہاں کے جو الفلاح کے چیئرمین صاحب تھے جی وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے میں نے کہا, وہ پہلے فائننس میں کام کرتے تھے صرف. اچھا. تو میں نے ان سے کہا, بھائی ناردرن انڈیا میں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے اپنا مسلمانوں کا, تو اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کیجیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میری مدد کریں گے. میں نے کہا بھائی میں تو خواہش ہے. خیر مختصر یہ کہ پھر انہوں نے میٹنگ کیا اور اس کے بعد میں ایک انجینئرنگ کالج اسٹیبلش کرنے کی شروع ہوئی. لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں صرف اکیڈمکس دیکھوں گا, فائننس وغیرہ مجھ سے تعلق نہیں ہے. چانچہ پھر سب کورس وغیرہ جوائن کرنا, یہ سب کرنا, یہ سب ہوا اور وہ اسٹیبلش ہو گیا. اب میں جب سعودی عرب سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے پوری ذمہ داری دینے کی کوشش کی, مگر چونکہ فاصلے پہ تھا اور میں آیا تھا اب آرام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کیا. پھر لیکن سرپرستی آپ کی بہرحال, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پھر آپ کم از کم میرا پی ایچ ڈی پروگرام اور ایم ٹیک پروگرام آپ اس کی ذمہ داری لیا. خیر میں نے لیا اور وہ کافی لوگ پی ایچ ڈی کرتے رہے اور یہ سب ہو رہا. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. اس وقت میرے اسٹوڈنٹس بھی بہت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, یعنی جو پرنسپل ہیں, جو ڈین ہیں, جو ہیڈس ہیں, وہ سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں. جامعہ ملیہ میں بھی جو ابھی ہیڈس وغیرہ رہے ہیں اس وقت بھی ہیں, وہی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے ان کی پی ایچ ڈی بھی کروائی ہے. تو یہ تعلیمی سلسلہ بہت کافی. کیا کہنے ہیں. دیکھا ناظرین آپ نے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ جو ان کا تعلیمی اور ایک علمی سفر رہا, اور سفر کیونکہ وہی کرنا چاہے گا جس کی نظروں میں حضور کا سفر ہوگا. حضور نے جو ہجرت کی ہے مکے سے مدینہ, اور وہ ہمارے ہاں تو آقا نے ہمیں کہا ہے کہ آدمی اگر ترقی کرنا چاہے تو آدمی کچھ باہر نکلے, اور اس آگے جتنا بھی بڑھنا چاہتا ہے ترقی کے لیے کہیں بھی رکاوٹ ہمارا مذہب نہیں لاتا. اور یہی وہ نظر, کیونکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی آپ کی بڑی دور تک نظر رہتی ہے, تو اس حوالے سے بھی, اور آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور پھر آپ کی جو خدمات رہی ہیں اس میں نہ جانے کتنے پروفیسر حضرات جو آج بھی AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی, جو جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, بھی کئی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے کئی شعبوں میں جو ہیں, اور لوگ وہ آپ کی ہی گائیڈ لائن پا کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ایسے اساتذہ کی جنہیں آپ کی سرپرستی حاصل رہی ہے, اور آپ سے ہی انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ ترقی کے منازل طے کیے ہیں. تو یہ خدمات دیکھیے آپ ایسے ہی نہیں, یہ ایک کہا جائے کہ ایک جنون کی حیثیت سے جو ایک دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے ایک علمی خدمات انجام دیں, اور وہ نہ صرف ایک دائرے میں رہ کر ایک آپ کھلی سوچ رکھتے ہیں, اور آپ کے بڑے مختلف مذاہب کے لوگ آپ کے شاگرد ہیں. تو میں یہ ذرا سا پوچھنا چاہ رہا تھا, جبکہ یہ سوال ایسا ہے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سوچ بھی رہا ہوں, لیکن بہرحال میرا جی چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کافی عرصہ رہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, بحیثیت طالب علم بھی رہے اور بحیثیت پروفیسر بھی آپ کی جو خدمات رہیں. اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ آئے اور وہاں پر بھی آپ کی تعلیمی خدمات, علمی خدمات رہیں, اور اس وقت وہ یوم تاسیس بھی چل رہا ہے, جامعہ بڑا زور و شور سے بنا رہا ہے. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ سے, اگر بہتر کوئی نہیں بتائے گا, کہ آپ نے کیا ان دونوں یونیورسٹیز میں کچھ فرق محسوس کیا کہ یہاں اور یہاں میں, کہ تعلیمی حوالے سے بھی اور ایک کسی بھی اینگل سے کچھ فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ سوال مجھ سے جب میں جامعہ ملیہ میں آیا اور میرا وائس چانسلر جو اس وقت تھے, انہوں نے مجھ سے انٹرویو میں یہ بات پوچھی تھی, اچھا کیا آپ اتنی بڑی یونیورسٹی چھوڑ کر آپ جامعہ ملیہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے فرق ہے دونوں میں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بے شک بہت بڑی ہے, کوئی جامعہ ملیہ کا مقابلہ نہیں ہے, وہ بہت عظیم درجگاہ ہے, مگر ایک گھر کے اندر رہ کے جو جامعہ ملیہ کی حیثیت ایک چھوٹے سے گھر کی ہے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک کھلے ہوئے میدان ہے. مگر جو گھر کی کھڑکیاں ہیں وہ پوری دنیا کی طرف کھل رہی ہے. کیا بات ہے, بہت عمدہ بات کہی. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی خود علی گڑھ میں ہے, لہذا یہاں پہ آنے کے بعد میں یقیناً ایک چھوٹے درسگاہ میں ہوں, مگر دہلی بذات خود, اور پھر یہاں سے میں آ گئے تو آپ ظاہر سی بات ہے بذات خود جو ہے وہ دہلی, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کی کھڑکیوں کی طرف یہاں کے روشن دان کھلے ہوئے ہیں. لہذا میں نے یہاں آنے کا تیار کیا ہے, اور وہی ہوا بھی کہ جب میں 4-5 سال رہا
اور اس بیچ میں نے 2-3 PhD اسکالرس بھی پیدا کیے اور وہ اس وقت یہاں پر ہیڈ وغیرہ بھی ہیں. تو اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ پوری دنیا میں جو راستہ تھا وہی ہوا. ابھی دیکھیں کتنا عمدہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی اس کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنی جگہ بڑی اہم ہے اور ہمیں فخر ہے ان دونوں یونیورسٹیز پر کہ جو ان کی جو خدمات ہیں, اور نہ صرف ان کی خدمات محدود ہمارے ہندوستان ہمارے ملک بھارت میں ہی ہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ AMU سے نکلے ہوئے طلباء جو پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں, نہ صرف اپنا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہی ایک مشاعرے میں مسقط میں تھا, تو وہاں پوری جو یہ مشاعرہ کراتے ہیں انڈین سوشل کلب جو مسقط, جو وہاں پر وہ تمام لوگ زیادہ تر اس میں علی گیرین ہیں, اس میں جامعی بھی کافی لوگ ہیں. تو یونیورسٹی کے حوالے سے اپنا پوری وہ تہذیب کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, پوری شیروانیاں پہن کر اور پوری والنٹری انداز میں, پورے شعراء اور ادبی انداز میں, اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا. وہی ماحول مجھے ملا جو علی گڑھ میں اکثر دیکھتا ہوں, وہ مجھے مسقط میں عمان میں دیکھنے کو ملا. تو وہ ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو, یہ دونوں یونیورسٹیاں اپنے اعتبار سے جو بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں. تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ تجربہ اس معاملے میں نہیں ہوگا کسی کا, کہ جو دونوں یونیورسٹی میں اس طرح سے اتنا وقت گزارا ہے. تو آپ نے کتنا عمدہ بات بتائی کہ جامعہ ایک چھوٹا ضرور ہے لیکن وہ کیپٹل میں تھا, اور وہاں سے جو کھڑکیاں جو آپ نے بہت عمدہ انداز سے اشارتاً کہا کہ وہ بہت دور تک دکھائی دیں. اب یہی وجہ ہے کہ آپ نے پھر آگے سفر کیا اور پھر آپ ملیشیا میں پہنچے, اور پھر اس کے علاوہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عرب. تو یہ سفر ایسے ہی جاری رہا. تو اب یہ سوال یہاں نہیں رک جاتا, میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر سوال تھوڑا یوں بھی کروں, کیونکہ وہ اب ہندوستان تک محدود تھا معاملہ, کیونکہ اپنے ملک کی معاملہ ہے دونوں یونیورسٹیاں, اب غیر ملکی معاملہ ہے. تو آپ نے جو یہ یہاں اپنے ملک میں جو رہ کر تعلیمی اور علمی سفر جاری رکھا اور جو خدمت کی ہے, اب باہر آپ ملیشیا چلے جاتے ہیں, غیر ملک اور تمام لوگ مطلب غیر ملکی, تو وہاں کے طلباء, وہاں کا سماج, وہاں کا کلچر بالکل ڈفرینٹ, اور اسی طرح سے سعودی عرب کا بھی. تو اس میں آپ کیا چینجز دیکھتے ہیں اور کیا دشواریاں بھی آپ کو آئیں یا کچھ بہتر لگا آپ کو؟ نہیں, دونوں جگہوں کا جہاں کہ آپ نے ذکر فرمایا, ملیشیا گو کہ ہندوستان اور ملیشیا نے دونوں نے تقریباً ایک ہی زمانے میں آزادی حاصل کی انہی برٹشر سے, مگر بہت فرق ہوا کہ ملیشیا نے اپنے کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ 1965 میں ٹرانسسٹر بنانے کی کمپنی وہاں قائم ہوئی ملیشیا میں. جو امریکہ نے سینٹر بنایا وہ ملیشیا کو بنایا, اور وہاں کے سے پھر الیکٹرانکس کی انڈسٹری بہت فلورش کیا اس نے. اس زمانے میں 65 میں جب کہ یہاں انڈیا میں پڑھایا جانا شروع کیا گیا تھا, تو اس اعتبار سے ملیشیا بہت جلدی تقریباً ڈیولپ ہو گیا, اور ہمارے یہاں ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت سی ایسی پوزیشنز ہیں جہاں ہندوستان نے ترقی کی ہے, مگر عوامی لیول کے اوپر جو غربت نظر آ رہی ہے ملیشیا اس سے بالکل مختلف ہے. کیا بات ہے. اور یعنی اتفاق ایسا ہوا تھا کہ میرے ملیشیا کے قیام کے دوران یہاں کے جو وائس چانسلر صاحب تھے جامعہ ملیہ میں اس وقت, وہ تشریف لے گئے تھے, تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کو یہاں فرق ملیشیا میں اور انڈیا میں کیا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے, ابھی چند دنوں پہلے اسی زمانے میں بات ہوئی تھی, تو یہاں وہاں کی اکنامک کنڈیشنز پور ہو گئیں. اچھا. تو جب اکنامی ڈاؤن ہونے لگی تو جو وہاں کے پرائم منسٹر تھا مہادر, بہت مشہور شخصیت تھی, اس نے کہا کہ اکنامی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 5 مزید یونیورسٹیز کھول دینا چاہیے. اچھا. ہمارے ہندوستان میں اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ جو گرانٹس تھی یونیورسٹیز کی وہ کم کی جا رہی تھی, اس لیے کہ اکانومی خراب ہو رہی تھی. تو یہ دونوں فرق محسوس کیا آپ نے. پہلے وساخر صاحب نے کہا کہ دیکھیے ملیشین ویژن دیکھیے آپ, کہ انہوں نے غربت مٹانے کے لیے تعلیمی ادارے اور کھول دیے, اور
اسی لیے مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یعنی جب علم اور مال کی گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے علم ہم کو دیا اور مال ہمارے غیروں کو دیا. کیا بات ہے. تو دیکھیے یہ آپ کو وہاں احساس ہوا جی کہ اس قول پہ عمل وہاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا غربت مٹانے کے لیے یونیورسٹیز کو اور زیادہ کر دو. تو بڑا تعجب ہوا انہیں اس بات کے اوپر کہ بھئی ایسا بات ہے. تو اس طور کے اوپر ملیشیا کا ویژن جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا, اتنا اچھا تھا کہ بہت انہوں نے ترقی کیا ہمارے مقابلے میں, انڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ انہوں نے ترقی کی. اور بدقسمتی سے آج کل بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں علمی منازل جو ہیں ان کو ذرا توجہ نہیں دی جا رہی, توجہ نہیں مل رہی ہے جتنے ملنی چاہیے تھی. تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ تو خاص طور سے ہمارے انجینئرنگ شعبے میں آپ سمجھیے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری ان امپلائمنٹ. ارے بھائی ان امپلائمنٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ انڈسٹریز سے ہوتا ہے. انڈسٹریز کا یہ حال ہے کہ وہاں انجینئرنگ کے شعبے یہ لڑکے نکلے انجینئرنگ کالجز سے تو کیا کریں؟ یعنی مزہ کا خیز گفتگو تو ہے مگر یہ کہ وہ کیا پکوڑے بیچیں گے؟ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. لہذا انڈسٹریز کا کھولا جانا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے جو وہ ویژن تھا ہمارے پہلے گورنمنٹ وغیرہ کا, اس میں انٹرپرینورشپ اس کی بڑی اہمیت تھی. یعنی بجائے اس کے کہ آپ جاب سیکرز ہوں, آپ کو جاب جنریٹرز ہونا چاہیے. جاب ڈھونڈے نہیں, آپ جاب پیدا کریں. کیا بات ہے. اور اس فیلڈ میں انٹرپرینورشپ میں نے وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں بہت بڑے بڑے سیمینارز بھی کیے تھے. اور وہاں گوپر پروگرامز میں رکھتا تھا خود لڑکوں کے لیے بھی. اور اس میں وہ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ انڈسٹریز کے لوگ آتے تھے اور ان سے بھی لیکچر دلواتے تھے وہاں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ایک بڑا اہتمام کرتے تھے. تو انٹرپرینورشپ جو ہوتی ہے وہ آدمی کو یعنی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جاب جنریٹر بنا دیتی ہے, جاب سیکرس نہیں رہ جاتے. اور اس کی بہت ضرورت ہے, خاص طور سے جب اکنامی بگڑ رہی ہو تو اس وقت ہمارے پاس انڈسٹریز اپنی ہونی چاہیے. اور ایک زمانے میں کوشش بھی کی گئی کہ جتنے ہمارے اپنے قوم والے ہیں انڈسٹریلسٹ ان کو ایک جگہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. مگر بہرحال وہ مومنٹ چلا نہیں. ہم لوگوں نے علی گڑھ میں بھی ایک فورم بنایا تھا, انٹلیکچوئلس فورم علی گڑھ میں, اس کے کچھ میٹنگ وغیرہ کیا تھا. تو یہ سب سلسلہ ہے. تو یہ انٹرپرینورشپ کی بڑی اہمیت ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو نکلنے کے بعد علمی دنیا میں اپنی انڈسٹریز کھولیں گے تاکہ وہ خود نہیں اپنا ان کو جاب ملے بلکہ دوسروں کو جاب ملے. گورنمنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات, خاص پیغام. یہ چیز آپ نے خاص طور سے وہاں دیکھا ملیشیا میں کہ یہ بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کو. اور چانچہ میں نے سعودی عرب میں بھی اس بات کو پروپیگیٹ کیا, حالانکہ وہاں ظاہر ہے کہ دولت کی کمی نہیں ہے. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں تو جا کر بالکل, لیکن یہ ہے کہ وہاں میں نے یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا وہاں کورسز میں انٹرپرینورشپ کا. اور وہاں ان لوگوں نے, میں نے ایگزامپل چاہیے انڈیا کے اس وقت کے, تو بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے. اور وہاں بھی میٹنگس انہوں نے رکھی. ایک خاص بات وہاں پہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں, اور وہ ظاہر ہے کہ یو ایس اے کا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو فیکلٹی کی میٹنگس ہوتی ہیں اس میں انڈسٹری کے لوگوں کا آنا ضروری ہے. اچھا, اسے جوڑ دیا. ڈپارٹمنٹ کی میٹنگس میں انڈسٹری کے لوگ آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. کیا بات ہے. تو اس کے اعتبار سے پھر ہم سلیبس کو ریوائز کریں گے. جی جی جی, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا, اس سے تو بڑا تعلیم علم جب اچھا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب لڑکے نکلتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کتابی کیڑا بن کے نکلیں گے اور وہاں. تو اب خاص طور سے اب آج کل جو الیکٹرانکس کی فیلڈ میں, اور اب ایک نیا ایریا بالکل ڈیولپ ہو کے آیا ہے, کوانٹم میکینکس ہے. ابھی اس سال جو نوبل پرائز ملا ہے فزکس میں ان کو یہی اسی فیلڈ میں ملا ہے. عجیب منزل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. یعنی ہر جگہ آپ سنتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی. عوامی سطح پر
اے آئی کا ذکر بہت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت مخصوص فیلڈ ہیں اس میں، لیکن وہ عوام تک ہاں تو وہ ابھی سمجھنے میں بہت دیر لگے گی. اصل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ مختلف، جیسے میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس میں الجبرا آتا ہے، جیومیٹری آتی ہے، انٹیگرل کیلکولس، ڈیفرنشیل کیلکولس، مختلف برانچز ہیں. فزکس ہے، یعنی آپ کو سن کے تعجب ہوگا، صرف فزکس کی برانچ میں 72 برانچز ہیں. آدمی جب ہائی اسکول اور انٹر اور بی ایس سی اور ایم ایس سی میں رہتا ہے تو فزکس جانتا ہے، مگر جب پی ایچ ڈی کرتا ہے تو فزکس نہیں، فزکس ان 72 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس میں وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. تو شروع میں پورا ایریا ڈیولپ کر جاتا ہے، بعد میں ایک مخصوص فیلڈ میں آتا ہے. یہی اس وقت ہو رہا ہے. بنیادیں جو ہیں فزکس نے ڈالی تھی کوانٹم میکینکس کی، مگر اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یعنی پہلے ہوتا تھا کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے، اب کوشش کی جا رہی ہے. موبائل پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم بات گوگل میں اپنی لینگویج پہ کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے. تو یہ نیچرل لینگویج کی پروسیسنگ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہوتا ہے. اچھا، مصنوعی جو عقل ہے اس میں، اور اسی میں یہ روبوٹس آتے ہیں. وہ سب مصنوعی. اب روبوٹس جو ہے وہ تو میکینیکل کے پارٹس ہیں. تو کھڑا ہوا ہے، ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، مگر وہ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ اس کو جو عقل نہیں ہے بلکہ یہ پروگرامنگ کی جاتی ہے. اب پروگرامنگ کی جائے گی تو لینگویج میں کی جائے گی، کس لینگویج؟ مشین لینگویج میں. تو مشین لینگویج کی لرننگ ہے، یہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام ہے. روبوٹکس ہے، وہ بھی ہے. ایکسپرٹ سسٹم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کے ایک اس کی جو ابتدا ہوئی وہ جرمنی میں ایک ہومیوپیتھی کے جو برانچ ہے اس سے ہوئی. آپ نے جانا ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس آپ جائیے تو اچھا جو ایکسپرٹ ہے وہ آپ سے 2-2.5 گھنٹے بات کرتا ہے. وہ بہت دیر کافی گفتگو کرنے کے بعد ہی کچھ ڈیسیژن. تو وہاں لوگوں نے یہ کیا کہ 40-50 بچے ہومیوپیتھ جو تھے وہ سینٹر ہومیوپیتھی کرایا جرمن، تو ان سب کو انہوں نے پیشنٹس بھیجے اور دیکھا کہ یہ گفتگو میں سوالات کیا کر رہے ہیں. جتنے سوالات ہوئے ہزاروں، ان کو انہوں نے ڈاٹا بیس میں رکھ دیا، کمپیوٹر کی میموری میں. اب یہ ہوگا کہ کوئی جائے گا کمپیوٹر پہ بیٹھے گا، کمپیوٹر پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے تو نام بتائیں گے. آپ کے فادر کیا نام کیا ہے؟ فادر کا، آپ کے فادر کو کوئی مرض تھا؟ ہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اچھا ان کو یہ تھا، تو آپ کا ایسی کوئی تکلیف ہے؟ یہ. اب اس میں ہوتے 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 بات یہاں سے چلے گی اور آخر میں جا کہیں گے یہ دوا آپ لے لیجیے. اس کا نام ہے ایکسپرٹ سسٹم. اچھا. تو یہ میں نے اس کے اندر آپ نے نام ان کا سنا ہوگا، جمال طاہا صاحب. جی ماشاءاللہ، بڑا ان کی وہ ابھی ان کا ایوارڈ بھی ملا ہے. اب ملک کے لیے بڑے خدمات ہیں ان کی، ایک کوسٹل گارڈ میں رہتے ہوئے. تو ان کا میں نے جو تھیسس کروائی تھی وہ اسی ایکسپرٹ سسٹم پہ کروایا تھا. اچھا. اور بہت اچھے طالب علم، بہت ارے صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے پر اس وقت رہتے ہوئے بڑے خدمات. وہ تھیسس جو تھی وہ اسی کو کرتی تھی. تو یہ مختلف ایریاز ہیں جن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اور اب اے آئی سے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں. اے آئی اب سمجھے کہ اپنے آخری منزلوں سے گزر رہا ہے. اب ہو رہا ہے ایس آئی، سنتھیٹک انٹیلیجنس. اچھا نیا ایریا آنے والا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو آپ میموری میں اس کے کچھ دے دیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے سامنے. اس میں یہ ہوگا کہ خود وہ ایک اطلاع دوسری اطلاع کو ملا کر کے کوئی تیسری اطلاع خود جنریٹ کر لیتا ہے. وہ فیوچر کا جو ورلڈ ہے وہ اس میں ہوگا. بہرحال تو یہ سب سلسلے ہیں جس کے اندر کہ علمی دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. اور اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے مستقل طور پر استفادہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں کی نہیں رہ جائیں گے. پرانی معلومات اور ہیں اور نئی معلومات اور ہیں. علمی دنیا میں جب تک کہ آپ اپڈیٹ اپنے کو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، یہ بہت ضروری ہے. بہت عمدہ. دیکھیں ناظرین کتنی اہم
باتیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی کی ہیں، اور خاص طور سے یہ اشارہ کیا کہ دیکھیں جب تک ہم جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے، ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، وہاں اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم خود کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیگر خرافات میں ابھی کافی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی بہن سے مخاطب ہوں جو یہ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے وہ استفادہ کریں گے اور ان سے کچھ سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے وطن بھارت پر فخر ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کا ایک الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے، سب باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم نے بھی بڑی مشکل سے بڑی قربانیاں دے کر یہ آزادی حاصل کی ہے، لیکن اب آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ضائع ہونے دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ترقی کی منازل طے کرنا چاہیے۔ ہمارے جو نئے بچے ہیں، ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مثلاً اسپورٹس میں بھی اگر چلے جائیں تو کچھ لوگ تو کھیل رہے ہیں، وہ تو ان کی زندگی بہترین ہے، لیکن ان کو دیکھنے میں ہم کئی دن اس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو ہم یہ ایک اشارتاً میں یہ بات کر رہا ہوں، تو ہم دیگر معاملات میں نہ جا کر بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں بھی دنیا میں آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک ارادہ نہ کرے آدمی، نیت نہ کرے اور کوشش نہ کرے، تب تک اسے منزل تک نہیں مل سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے، ڈاکٹر صاحب اعظم گڑھ کے ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ کے ایک علمی، ادبی اور ایک خالص مذہبی شیعہ فرقے میں ایک بہت بڑی خدمت انجام دینے والی شخصیت مولانا ظفر الحسن صاحب، آپ ان کے بیٹے ہیں، لیکن آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی سوچ، اور پھر IIT کانپور، اور پھر وہاں سے پھر اس طرح کا سفر طے کیا جو ابھی آپ نے گفتگو میں دیکھا، اور دیکھا کہ ملیشیا کا، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا ملک نے بھی جب یہ آزادی حاصل کی انہوں نے بھی کی، لیکن انہوں نے کیا کہ کچھ جیسے انڈسٹریز کے بارے میں بتایا ڈاکٹر صاحب نے، بڑی اہم بات بتائی ہے کہ انہیں انڈسٹریز کو یونیورسٹیز سے جوڑا، وہاں کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کیا وہ آپ دیں، اور پھر انہوں نے بھی پھر وہی کوشش کی کہ جو چاہتے تھی انڈسٹریز۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، آگے چل کے ہم نا امید نہیں ہیں۔ تو ابھی والد اعلیٰ مقامہ کی گفتگو فرمائی، جی آپ دیکھیے ہمارے یعنی علماء، جی ان کا ویژن بھی آپ دیکھیے۔ ایک بار میں IIT کانپور میں تھا، اس زمانے میں جب گیا والد کے، تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں چارلز ڈکن، جی انگلینڈ کا ناولسٹ تھا، تو اس کی ایک کتاب تھی جس کے اندر کہ اس کا انتقال ہوا تھا اس زمانے میں، تو شبہ یہ ہوا کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی اپنے ہاتھ کی نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، لوگوں نے اس کے ورثہ نے یا کسی نے ایڈ کر دیا، ایڈ کر دیا۔ تو اس وقت کمپیوٹر نیا اپنے آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو رہا تھا، تو کمپیوٹر انالیسس کی گئی، تو ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد اس نے بتایا کہ یہاں سے پیٹرن مختلف ہے اور یہ پیٹرن مختلف ہے۔ اس کا میں نے ذکر ان سے کیا۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کمپیوٹر میں یہ صلاحیت آج پیدا ہو چکی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جس وقت کے قرآن نازل ہوا ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے معاذ اللہ، تو جتنے اس وقت کے آتھرس ہیں ان کے مقالات، ان کی تحریریں، ان کے مضامین، ان کو رکھا جائے اور ان سے موازنہ کیا جائے۔ اگر کچھ مواصلت نظر آئے گی تو اس کا مطلب ایک انسانی ہے، اور اگر الگ نظر آیا تو کمپیوٹر کا استعمال دیکھیے مذہبیات کیا کہنے ہیں، دیکھیے یہ ہوتی ہے یہ سب۔ تو وہ یعنی آبائی طور کے اوپر بھی کچھ زیادہ اس قسم کے، ظاہر ہے کہ ان کا ویژن نہیں تھا کہ ہم IIT کانپور میں گئے، وہ سب ہوا، اور وہ اسی طریقے سے ایک بہت اچھا سا ایک گفتگو ان سے ہوئی تھی۔ وہ میرے کلیگ تھے علی گڑھ میں، تو میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا، مجھے خبر تھی نہیں، تو میں نے آیت الکرسی دیکھا تو علی العظیم تک تھی۔ اچھا، تو ہم نے بچپن سے سن رکھا خالدون تک، جی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی پوری نہیں ہے جو فریم بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہی تو ہے، یہی ہے۔ اس سے دیکھیں آیت الکرسی ہے، ہم نے کہا نہیں خالدون تک ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ آیات الکرسی نہیں ہے۔ اچھا، آیت الکرسی اگر دو آیت ہوتا تو آیات کہی جاتی، آیت الکرسی ہے۔ اب بات بہت ہی کنوینسنگ تھی، لیکن اس کا ذکر میں نے والد سے کیا، جی،
والد اللہ مقامہ نے فرمایا کہ بالکل ایکسٹمپور باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اب تم ان سے جانا تو یہ کہنا کہ آپ مجھے اپنا کلمہ سنا دیجیے. تو وہ جب پڑھیں لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کے آگے جب پڑھیں تو روک دینا. کلمہ تو ہو چکا, کلمہ تو ہو گیا, اس کا نام کلمات نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, اتنا محکم جواب, اتنا محکم جواب. محمد رسول اللہ جو آ گیا تو دوسرا کلمہ آپ اسے کلمات ہونا چاہیے بالکل. تو یہ کیا مستحکم جواب. تو یہ علمی خانوادے ہونے کا یہ سب فائدہ تھا کہ ان سے باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی. اور دیکھیے کتنا عمدہ. علماء کے بیچ اگر بیٹھا جائے تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے انسان. آج کا ہماری بدنصیبی کہہ لیجئے یہ کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ زیادہ وقت موبائل اور اس کو دے رہے ہیں, غیر ضروری چیزوں کو, لیکن کہیں بیٹھے کریں کسی عالم دین, اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھے کریں جو جہاں دیکھیں کہ کچھ حاصل ہوگا. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے والد بزرگ, وہ تو خیر بہت بڑے عالم دین تھے, اور اس خانوادے سے جو تربیت پا کر جو آپ کی خدمات ہیں وہ دیکھیے آپ کے کس انداز سے پوری دنیا پر نظر ہے, اور جو خدمات ہیں آپ کو مختلف ایوارڈ, مختلف اعزازات ملے, آپ کے جو پیپرز مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف ملکوں میں جو آپ نے پڑھے ہیں ان کو ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے. مسلسل آپ کی خدمات ہیں, لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں اور اپنے طور پر آپ کی جو تعلیمی علمی خدمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر مذہبی رخ سے دیکھا جائے تو ایک بہت اچھے ذاکر اہل بیت بھی ہیں. آپ کے جو مختلف اشرے جو آج بھی آن لائن بھی دیکھے جا سکتے ہیں, اور جو خاص طور سے بامبے میں جو خواجہ مسجد کا جو آپ کا اشرہ ہے, یعنی آپ جانتے ہیں کہ خواجہ حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی ایک الگ فکر رکھتے ہیں, لیکن آپ سے انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ ممبر سے بیٹھ کر آپ اچھل کود نہیں کریں گے لیکن آپ بہت کچھ دے جائیں گے. تو کم وقت میں ایک علمی گفتگو کر کے اور لوگوں کو کچھ دے جانا, یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک لیکچر دیں گے سیدھے انداز میں, لیکن ہمیں آج اسی کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جنرلی سب کو سوچنا بھی چاہیے. جیسا میں نے شروع میں بھی کہا ناظرین کے ڈاکٹر صاحب نے کی جو سیریز وائز کچھ تقاریر ہیں, وہ ان تقاریر میں معراج کے حوالے سے آپ کی بڑی عمدہ گفتگو. ایک بار تو میں نے بھی درخواست کی تھی کہ اپنے چینل پر معراج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں, تو جو آپ نے پوری ایک معراج کا, میں اپنے جیسا طالب علم کیا کہے, لیکن جو گفتگو تھی وہ آج تک میرے ذہن میں ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جس اینگل سے اسے دیکھا تھا. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اس سفر کو اب گفتگو کو ہم آگے اس طرح بڑھائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ, میں جب کہ شروع میں تعارف میں جب میں نے ایک بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, تو بہت سے لوگ خود بخود ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب شاید وہ وقت آنے والا ہے کہ سلیم کہیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ اپنی شاعری کے طور پر بھی, کچھ نمونے کے طور پر آپ کچھ جو آپ چاہیں اپنا کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے حضور بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہا جائے, جس طرح سے محفل میں ناظم مخاطب ہوتا ہے اپنے ایک شاعر سے, تو میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ایک عظیم خانوادے کے ایک عظیم دانشور اور عظیم عالم اور شاعر محترم پروفیسر علی الحسن رضوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے شاعری کے طور پر, کچھ نمونے کے طور پر کچھ اپنا کلام. ایک قصیدہ ہے ثنائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ, بھائی کیا کہتے ہیں تاریخ کی مناسبت سے, بالکل یہ تاریخ ایام فاطمی ہے, اور بالکل کچھ اشعار اس میں جس میں ایک بہت اچھا پیغام بھی ہے. جی ہاں, ایک مصرع تھا, اس مصرع تھا کہ ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں. واہ, ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں. یہ پروفیسر بدرالحسن صاحب بنارس صاحب ان کے گھر کے عظیم شخصیت. میں ابھی وہاں تک بھی آؤں گا ناظرین, ابھی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی, کیونکہ پروفیسر علی الحسن صاحب پروفیسر بدرالحسن صاحب کے داماد بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اب میں چاہ رہا ہوں جی وہ آپ, تو اس میں اسی طرح میں ہیں اشعار. جی, دل میں جو آپ کے آتا ہے کیا کرتے ہیں, جی, اور الزام ستاروں پہ دھرا کرتے ہیں. واہ, اچھا ہے یہ تقدیر اور تدبیر جو ہے. دل میں جو آپ کے آتا ہے کیا کرتے ہیں, اور الزام ستاروں پہ دھرا کرتے ہیں. کیا رخ سے کہا ہے, واہ واہ. دشت امروز میں روشن کیے فردا کے چراغ. اچھا, دشت امروز میں روشن کیے فردا کل کے فردا کے چراغ,
ہاتھ پہ ابھری لکیروں کو پڑھا کرتے ہیں. ارے 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 واہ 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 واہ. دشت امروز میں روشن کیے فردا کے چراغ ہاتھ پہ ابھری لکیروں کو پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور لشکر یاس کے بے آس سپاہی کی طرح. لشکر یاس کے بے آس سپاہی کی طرح حال و ماضی کے ٹھکانوں سے لڑا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اور شعر مراد فرمائیے کہ اشک مایوسی سے کرتے ہیں وضوء تدبیر. کیا بات ہے. اشک مایوسی سے مایوسی جواب نہیں ہے. اشک مایوسی سے کرتے ہیں وضوء تدبیر اور نماز غم تقدیر پڑھا کرتے ہیں. ارے واہ 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 واہ. وہی یہ ہے قصیدہ. سبحان اللہ. اشک مایوسی سے کرتے ہیں وضوء تدبیر اور نماز غم تقدیر پڑھا کرتے ہیں. دل کے ایوانوں میں روشن کیے ظلمت کے چراغ بے وفا شکوے ارباب وفا کرتے ہیں. بے وفا شکوے ارباب وفا کرتے ہیں. شکوے ارباب وفا کرتے ہیں. کر کے دکان کو مرہون فصیل تقدیر بکھرے سامان نشیبوں میں گنا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اور شعر میں دیکھیں کہ جاگے کیا دشت عمل میں کریں کیوں نیند حرام. جاگے کیا دشت عمل میں کریں کیوں نیند حرام جب فرشتے خط تقدیر لکھا کرتے ہیں. اچھا. تقدیر لکھنے کی ضرورت کیا ہے کام کرنے کی. تو بالکل یہ قوم کے نام یہ پیغام بھی تھا. بہت اچھا پیغامی شعر ہے. اور آنسو آنکھوں میں لیے ہاتھ پہ بس ہاتھ دھرے فکر تقدیر میں گل گل کے مرا کرتے ہیں. اور گردش نجم و کواکب پہ مسلسل ہے نظر. اچھا. جی. یہ ستارہ کیا کہنے والا ہے. گردش نجم و کواکب پہ مسلسل ہے نظر دن ہو یا رات یہ تارے ہی گنا کرتے ہیں. اچھا. کیا وہی واہ 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 واہ. دن ہو یا رات یہ تارے ہی گنا کرتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ کیوں ستاروں کے حوالے کرے کشتی حیات. اچھا. کیوں ستاروں کے حوالے کرے کشتی حیات. کیوں ستاروں کے حوالے کرے کشتی حیات جب ستارے بھی کسی در پہ جھکا کرتے ہیں. کیا رخ لائے ہیں آپ وہاں سے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیوں ستاروں کے حوالے کرے کشتی حیات جب ستارے بھی کسی در پہ جھکا کرتے. کیا فضیلت بیان کر دی در کو. اور آپ نے پورا ایک پس منظر. یہ جناب سیدہ کی فضیلت جو ہے بالکل بہت عمدہ رخ سے. یہ شعر بہت اس میں مشہور ہوا تھا کہ روشنائی ہو تدبر کی. روشنائی ہو تدبر کی عمل کا ہو قلم. روشنائی ہو تدبر کی عمل کا ہو قلم اپنی تقدیر پھر اپنے سے لکھا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی تقدیر پھر اپنے روشنائی ہو تدبر کی تدبیر اور عمل کا ہو قلم. ایکشن میں ایکٹیویٹی آئیے. عمل کا ہو قلم اپنی تقدیر پھر اپنے سے لکھا کرتے ہیں. بوریا بیلچا چادر ہو کہ چکی کے ہوں پاٹ. بوریا بیلچا چادر ہو کہ چکی کے ہوں پاٹ حسن تدبیر کا سب ساتھ دیا کرتے ہیں. حسن تقدیر کا سب ساتھ دیا کرتے ہیں. تدبیر کا سب ساتھ دیا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ نے کیا تدبیر کی اس میں. حسن تدبیر کا سب ساتھ دیا کرتے ہیں. اور ہوں ستارے کہ مہو مہر فرشتے کے ملک در پہ زہرا کے سبھی سجدے کیا کرتے ہیں. منزل صدق و صفا مرکز تطہیر و وفا عام لفظوں میں در زہرا کہا کرتے ہیں. عام لفظوں میں در زہرا کہتے ہیں. ناخدا اپنے سفینے کی ہے زہرا کی رضا. دیکھ لو ناخدا اپنے سفینے کی ہے زہرا کی رضا دیکھ لوں کیا میرا طوفان بلا کرتے ہیں. واہ. اور ان کے آئینے کردار میں ہے عکس رسول. ان کے آئینے کردار میں ہے عکس رسول. ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی سنا. ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی سنا. وہ اچھی عمدہ تضمین. واہ 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 واہ. اور اپنی پلکوں کی مڈیروں پہ مودت کے چراغ مشعل راہ بنے ساتھ چلا کرتے ہیں. اور
پھر تیرنا بحر مودت میں کچھ آسان نہیں. تیرنا بحر مودت میں کچھ آسان نہیں. خون بہتا ہے یہاں سر بھی کٹا کرتے ہیں. تیرنا بحر مودت میں کچھ آسان نہیں. خون بہتا ہے یہاں سر بھی کٹا کرتے ہیں. اور بال پہ جانے فدا, بال پہ جانے فدا, آل کو جانے بھی نہیں. کیا آپ نے بال پہ جانے فدا, آل کو جانے بھی نہیں. کیا یوں ہی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت شعر. واہ 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 واہ. کیا یوں ہی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ. اس زمانے میں ابوالحسن علی ندوی صاحب کی کتاب آئی تھی المرتضیٰ. جی. اور ہمارے بنارس کے بہت مشہور اہل سنت عالم دین تھے کوثر ندوی صاحب. جی 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 جی. وہ ان کی کتاب مناقب اہل بیت ہے. جی جی. بہترین فضائل اہل بیت پہ کتاب ہے. بنارس کے کوثر ندوی صاحب بہت بڑے عالم تھے. جی جی جی. تو ان کی کتاب تھی, اسی زمانے میں دونوں آئی تھیں. اچھا اچھا. تو یہ شعر اس کی نسبت سے ہے کہ ابوالحسن نام کے ہیں, ندوی ہیں کیسے حسنی. اچھا. ابوالحسن علی حسن ندوی ہے, ان کا نام پورا حسنی. جی 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 جی. تو ابوالحسن نام کے ہیں, ندوی ہیں کیسے حسنی, جانے کیا اپنی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں. لکھتے ہیں محسن اسلام کو کافر حضرت. کیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے لکھتے ہیں محسن اسلام. المرتضیٰ میں انہوں نے تقریباً 8 صفحات میں جناب ابو طالب کی خدمات لکھی ہیں. عظیم خدمات, پہلے سب 8 عظیم خدمات. اس کے بعد 9ویں صفحے کے اوپر 2 لائن میں کہ کفر کی حالت میں مرے, اسلام لے لائے. تو وہ تو ابوالحسن نام کے ہیں, ندوی ہیں کیسے حسنی, جانے کیا اپنی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں. لکھتے ہیں محسن اسلام کو کافر حضرت, اور نجس لوگوں کو یہ پاک کیا کرتے ہیں. کیا کہنے. اور نجس لوگوں کو یہ پاک کیا کرتے ہیں. اور آخری 2 شعر کے سخت سخت دلدل میں جو تاریخ کے پھنستے ہیں میاں, سخت دلدل میں جو تاریخ کے پھنستے ہیں میاں, چاک کرتے ہیں گریبان سیاہ کرتے ہیں. چاک کرتے ہیں گریبان سیاہ کرتے ہیں. اور مرتضیٰ لکھا مناقب کو تو دیکھا ہوتا. مناقب اہل بیت ان کی کوثر ندوی صاحب فضائل لٹائے انہوں نے. مرتضیٰ لکھا مناقب کو تو دیکھا ہوتا, فکر کوثر کی محقق تو کیا کرتے ہیں. کوثر کی اب جناب سیدہ کی محفل ہے, کیا کہنے ہیں, ان کا مولانا کوثر ہے. جی 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 جی. کتاب انہوں نے لکھا مناقب اہل بیت, آپ نے لکھا المرتضیٰ. مرتضیٰ لکھا مناقب کو تو دیکھا ہوتا, فکر کوثر کے محقق تو کیا کرتے ہیں. اور مقتہ ملاد فرمائیے ذکر حق, ذکر کیا اگر علی و زہرا یوں ہی ہم کرتے رہیں, حق سے دعا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ذکر حق, ذکر علی و زہرا. مقتے سے قبل کے اشعار میں ابوالحسن علی میاں ندوی کے سن 1988 عیسوی میں منافقت سے لبریز کتاب شاہد المرتضیٰ کا ذکر ہے. اس کے برخلاف بنارس کے جناب مولوی عزیز الحق کوثر ندوی نے 1975 کے قریب ایک کتاب لکھی جس کو وہابیوں نے حکومت کی طرف سے بین کروا دیا تھا. لیکن کوثر ندوی نے خود مقدمہ دائر کیا, 1983 عیسوی میں فتح حاصل کیا, اور وہی کتاب دوبارہ منظر عام پر آ گئی. یہ کتاب آج بھی بحمداللہ موجود ہے. واہ, اچھا کیا کہنے ہیں. دیکھیے یہ کتاب بھی وہی ہمارے نامور عالم دین اور ذاکر اہل بیت, شاعر اہل بیت مولانا نصیر ہاضمی صاحب کی نے مرتب کی ہے اپنے خانواد گمنام کے نامور شعراء کے عنوان سے, کیونکہ آپ کے پورے خانوادے میں, کیونکہ نصیر صاحب ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی مولانا حجت الاسلام المسلمین مولانا شمیم الحسن صاحب جو اس وقت آیت اللہ سیستانی صاحب کے نمائندے کے طور پر بھی اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں. ایک وہ علماء جو صرف 1 یا 2 عالم دین ایسے ہیں جو بالکل جنہیں کہا جائے کہ صف اول کے, ان میں بہرحال شمیم الحسن صاحب کی خدمات پوری دنیا ان سے واقف ہے. اور تمام جو آپ کا خانوادہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے, اور انہی کے بیٹے یہ ڈاکٹر نصیر ہاضمی صاحب, ان کی کتاب یہ, اس میں جو آپ کا کلام, اور آپ نے اپنا ہمارے درخواست پر جو کلام سنایا وہ قصیدہ جناب فاطمہ زہرا,
سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اور قصیدہ تو وہ صنف ہے جو اب اس وقت بہت لوگ نہ کی برابر کہہ رہے ہیں اور بلکہ وہ سننے والے بھی نہیں رہے ہیں. قصیدہ جو کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنا بھی ایک بڑا, ایک فنی اعتبار سے بھی ایک بڑا اہم صنف ہے. میں اس پہ گفتگو ابھی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اب ہم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم گفتگو میں ہمیں بہت ساری باتیں ایسی بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین یقیناً جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی شاعری کے حوالے سے بھی بڑے عمدہ کلام سنایا. خاص پیغام یہی ہے بچوں کے لیے جی مقدر کچھ نہیں ہوتا, مقدر کچھ تقدیر کچھ نہیں جی آپ نے اشارے سب تدبیر. اگر تدبیر نہیں کریں گے ہم, کوشش نہیں کریں گے, قرآن مجید میں بھی ہے یہ السعی منی والاہتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے ہوگی, اہتمام جو ہے وہ اللہ کرے گا, تو مدد تبھی ہوگی. بچہ چاہتا ہے جلتے ہوئے شعلوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا, اس لیے کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ, مگر باپ ہاتھ کو روک لیتا ہے. جی کیا کہنے ہیں, وہ بچہ رونے لگتا ہے کہ مجھے آگ کی طرف ہاتھ نہیں لے جانے دے رہے ہیں, اسے کیا پتا کہ ہاتھ جل جائے گا. جی کیا اللہ کے لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ تمہاری مائیں جتنا تم پر رحم کرنے والی ہوتی ہیں اس سے 70 گنا زیادہ رحیم و کریم ہے اللہ پروردگار کے لیے جو معصومین کا ارشادات ہیں. کیا عمدہ آپ نے دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس گفتگو کو اور آگے آپ سے سلسلہ جاری رکھیں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اور یہ بتاتے ہوئے بھی فخر ہوتا ہے کیونکہ اس خاکسار کے بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے تعلق ایک ویسا تو اپنی علمی حوالے سے تو میں آپ کا جو شیدائی ہوں, آپ کی شاعری کے حوالے سے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک رشتہ بھی ایک بہت اہم رشتے سے بھی جڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں رشتہ داریاں بھی اس طرح سے قائم ہوئیں کہ یوں تو بنارس اور اعظم گڑھ کافی فاصلے سے ہے امروہہ کے, لیکن کچھ عزیز داری ایسی ہوتی ہے کہ جو اور بھی قربت بڑھا دیتی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے فرزند ڈاکٹر وسیع الحسن جو خاور تخلص رکھتے ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں اور وہ ہمارے بھتیج داماد ہیں, ہمارے برادر محترم الحاج نعیم حیدر صاحب جو ہمارے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر عظیم امروی, ان سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عظیم امروی سے چھوٹے الحاج نعیم حیدر صاحب جو آپ کے سمدی ہیں اور ہمارے سب سے بڑے بھائی, اور بھائی نہیں میرے لیے تو بہرحال وہ سرفراز تو میرے والد کی طرح, اور ہماری سب بھائی بہنوں کی کفالت بھی انہوں نے کی. تو ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور ایک بیٹی آپ کے بیٹے سے نکاح ہوا, اور بہرحال یہ رشتہ قائم ہوا تو ایک بہت بڑے خانوادے سے ایک تعلق ایسا بھی بن گیا. اور اسی طرح سے تعلق جو بنتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھیے کہاں کس طرح سے ہمارے ہاں اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا مزاج دیکھنا چاہیے, تعلق اس طرح سے ہوتے ہیں. اور دیکھیے ہم اگر اپنے بزرگوں میں دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے والد کے حوالے سے بتایا اور آپ کے بھتیجے اور بھائی کے حوالے سے ذکر کیا, آپ کی جو سسرال ہے, آپ کی اہلیہ خود ماشاءاللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں, بہت بڑی ادیبہ ہیں, اور اس خانوادے سے مولانا بدر الحسن صاحب کی شخصیت پوری ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک جانی پہچانی شخصیت, بڑی خدمات ہیں ان کی. ان کے بیٹے آپ کے سالے ہیں پروفیسر عین الحسن صاحب جو اس وقت وائس چانسلر ہیں حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی کے, یعنی یہ خدمات آپ کے ہاں بھی, آپ کے سسرال میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ علمی, ادبی اور مذہبی پورے خانوادے کے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں کی پرورش بھی ایسی ہوتی ہے کہ آگے چل کے وہ جو نئی نسل بھی آتی ہے وہ بھی اس طرح سے آگے ترقی کے منازل طے کرتی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کے جو بیٹے ہیں خاور میاں اور ان کے بچے جو ماشاءاللہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ, ان کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار انہیں بھی ان منزل, ان کی ترقی کے منازل اس طرح سے وہاں تک پہنچائے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے, ان کے دادا نے اپنا ایک ملک کا نام پیدا کیا, اور فخر قوم بھی ہیں, فخر ملت اور فخر وطن بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے کچھ خاص مشوروں سے. آپ کے شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آ کے مجھ سے گفتگو ہوئی, اور خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. اور آپ کا تعلق جس سرزمین سے ہے امروہہ, کیا کہنا اس کا, اور پھر عظیم امروہوی صاحب, یعنی ان کے ہم لوگ 70s
ارلی 70s سے واقف ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے کلام بھیجتے تھے والد کے پاس، اور وہ الجواد میں چھپے ہوئے آج بھی موجود ہیں. جی 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 تو اس وقت سے ہم لوگ عظیم امروی کے نام سے واقف ہیں. اب تو خیر بحمد اللہ. ارے تو علمی دوستی اور جو یہ سلسلہ رہا، یہ تو بہت پہلے سے ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب سے تعلق میں بعد میں ملاقات ہوئی، لیکن تحریروں سے ہم پہلے سے واقف تھے. ہم نے ہوش سنبھالا تو ڈاکٹر صاحب کے مضامین اور ڈاکٹر صاحب کا کلام مختلف رسائل اور مختلف اس اخبارات میں ہم نے دیکھا. تو وہ جو ایک علمی دوستی ہوتی ہے، یعنی بھائی جان ڈاکٹر عظیم امروی صاحب مسلسل ذکر کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کا، جب تک ہماری رشتہ داریوں میں نہیں بدلے تھے ہم. یہ تعلق جو پیدا ہوا یہ بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا ذکر، اور ان کی کئی کتابیں، عظیم صاحب کی خود 50 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آئیں، ان کتابوں پر بھی آپ کے پیش لفظ اور آپ کے مضامین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی تحریریں بہت سارے فنکاروں کے کتابوں میں بھی آپ کے جو پیش لفظ اور مقدمہ کی شکل میں بھی ابھی بھی زمانے کو روشنی دے رہی ہیں. اکثر بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ہند ٹائم کے اس خاص پروگرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام شخصیت میں، یہ خاکسار سلیم امروی بہت جلد آپ سے پھر کسی اور شخصیت سے کے روبرو ہوں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے یہ آپ کا دوست آپ سے اجازت چاہتا ہے. آداب.